औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ISL 202 का लेक्चर नंबर 11 करेंगे। इसके बाद हमारे 4 लेक्चर्स मज़ीद होंगे और उसके बाद हमारा जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर फाइनल टर्म में जो है ना वो सीरीज़ आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग हदीस और इसकी जो साइंसेस है इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था और बड़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अहादीस की कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस ने सहीफे लिखे, कैसे कैसे लिखे, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। आज का जो लेसन है और जो इससे अगला लेसन है, ये दोनों जो लेक्चर्स होंगे हमारे, इसमें हमने अहादीस के तर्जमे ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें भी मैं आप लोगों को इसमें ये नहीं होता कि आपको वो पूरी हदीस उठा के दे दे, क्योंकि हदीस जो होती है ना अरबिक में लिखी वो बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी बड़ी अहादीस नहीं वो आपको लिख के देते पेपर में और वो आप लोगों से कहें कि आप इसका तर्जमा आइडेंटिफाई करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये जो तर्जमा है ना वो क्या लिखा हुआ है, वो हदीस आप लोगों ने उर्दू में जब मैं बोलूंगी ना वो आप लोगों ने सुन लेनी है, ठीक है। उसमें से फिर कोई MCQs वो आप लोगों को दे देंगे तो आपने उसका आंसर कर देना है। जहाँ से अरेबिक हदीस का तर्जमा आता हुआ या जो इम्पोर्टेंट हुई तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये यहाँ से आता है, ठीक है। वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, आप लोगों को ईजिली याद हो जाती हैं। हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर आता है तो आप लोगों को फौरन से नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। अच्छा, हम लोग बात करते हैं सबसे पहली हमारी जो हदीस है, इसमें जो अरेबिक की अगर मैं बात करूं तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसका एक ट्रांसलेशन आपकी MCQs में आती है और इसका मतलब ये होता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इसमें अबू हफ्स उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसका वो इरादा करता है या जिसकी वो ख्वाहिश करता है, ठीक है। तो जो जिसने अल्लाह ताला के लिए हिजरत की, उसके रसूल के लिए हिजरत की, तो वो अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए ही है, वही उसका फिर अजर भी देंगे, वो खुश होंगे। और जिसने अपनी जो दुनिया है उसमें कमाने के लिए कहीं भी हिजरत की या किसी औरत के लिए उसने की, तो जाहिर सी बात है वो फिर माइग्रेशन का वो अजर व सवाब तो नहीं ना मिलेगा जो कि उस इंसान को मिलता है जो कि उसने अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए की। कुरान पाक में भी गुड इंटेंशंस यानी कि अच्छी जो नियतें होती हैं इसके बारे में भी बताया गया है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंस बताई गई है इंटेंशंस की, इंटेंशन यानी कि जो इरादा होता है वो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो हमारी रूह होती है उसका स्टेटस क्या है, वो क्या चाह रही है, वो क्या करने वाली है, ये होती है इंटेंशन। एक होती है आदत, ठीक है। आप आदत के तौर पे अगर कोई बात कर रहे, कोई काम कर रहे, वो अलग है, लेकिन इबादत समझ के आप कोई काम कर रहे हैं तो वो एक अलग है। इन दोनों चीजों में फर्क किसका आ गया, नीयत का आ गया। तो जहां पे आप लोग अच्छी नीयतें करते हैं वहां पे आप लोगों को सिला भी मिलता है। 10 या 7 गुना ज्यादा आप लोगों को अच्छे कामों का सिला मिलता है जब आप लोगों ने उसकी अच्छी नीयत की हुई होती है। और इवन के कोई ऐसी बात जो कि गलत भी है लेकिन आपका इरादा अगर अच्छा है तो वो भी अच्छी हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है आपकी नीयत पर, ठीक है। यही इसलिए तो कहा गया कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छी नीयत की वजह से आपको जो सवाब मिलता है वो इवन के मामूली काम हो उसमें भी अगर आप लोगों ने अच्छी नीयत की हुई है तो भी आप लोगों को सवाब मिलेगा। आप खा रहे हैं, अच्छी नीयत है आप लोगों की कि भाई मैं खा इसलिए रहा हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए, मैंने अल्लाह ताला की इबादत करनी है। आप पी रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप इवन के पैसा कमा रहे हैं, उसमें भी आप लोगों ने अच्छी नीयत रखी हुई है, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में भी अच्छी नीयत अगर होगी तो इन सारी चीज़ों का भी आप लोगों को सवाब मिलेगा। उसके बाद आगे जो है हमारे पास अगली जो हदीस है इसकी भी आप लोग अरेबिक थोड़ी सी देख लीजिए एक नज़र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही
ووالدہ والناس اجمعین، یعنی کہ تم میں سے کسی کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ، اس کے بچوں اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اور یہی بات پھر آگے سورۃ آل عمران میں بتائی گئی. یہ ہم لوگ ایک آیت پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. قول کہہ دیجئے ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو. اس سے ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو محبت ہے تو اس کی پریکٹیکل ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس میں ایک واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سنا دیتی ہوں. عبد الرحمن بن ابی کرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے. تو ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ وضو کا پانی لے کے وہ اپنے چہروں پر ملنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری محبت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تم خوش ہو، یا اگر وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ سچ بولیں. جب بھی بولیں تو سچ بولیں، اور جب کوئی ان پہ ٹرسٹ کر کے انہیں کوئی چیز دے تو وہ اس کے مال کو کوئی ہینڈ اوور کریں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ترکت فیکم امرین، یعنی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی بھٹکو گے نہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. قرآن کریم کو حبل اللہ بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. سورۃ آل عمران میں اس کو فرمایا گیا ہے. MCQs ہے یہ آپ لوگوں کا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرتا ہے. یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے، اچھا اس میں زیادہ تر جو قرآن پاک کے اندر ہمیں ٹاپکس ملتے ہیں یا قرآن پاک کے اندر جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ بڑی ہی ایک مختصر سی اور ٹو دا پوائنٹ کی گئی ہیں. ایک عام انسان کو وہ چیزیں زیادہ تر سمجھ بھی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ رسپانسبلٹی رکھی کہ آپ نے یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے ڈیٹیل میں بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بھی چیز مکس نہیں کی. سورۃ النجم میں یہ بتایا گیا ہے وما ینطق عن الہوی، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ما ینطق عن الہوی، یعنی کہ یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ یہ وہی بولتے ہیں جو کہ ہم ان کی طرف الہام کرتے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں. اس کے بعد جو حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، اس میں یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک کتاب دی گئی ہے اور دوسری مجھے حدیث دی گئی ہے. ایسا کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسری مجھے حدیث دی گئی ہے؟ تو یہ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا ہے انہوں نے خود سے نہیں کہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ سنت اور حدیث یہ بھی دونوں قرآن پاک کی طرح ہی ہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں ان کے الفاظ بھی اور معنی بھی دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. لیکن جو حدیث ہے اس کا میننگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جو لفظ ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے. ایک اور یہاں پہ حدیث بیان کی گئی ہے. حضرت معاویہ نے اس کو روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ انسان جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اچھائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. حضرت ابن عباس نے راوی کی ہے ایک اور حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان فقہ پڑھ لیتا ہے نا، یعنی کہ جو دین کے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اگر ان کو پڑھ لیتا ہے تو یہ شیطان پہ زیادہ بھاری ہے ایز کمپیئر ٹو دا 1000
اگر کوئی عابد بیٹھے ہیں اور وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو جسٹ عبادت کرتے رہیں تو اس کا ثواب کم ہوتا ہے، لیکن جب آپ لوگ فقہ پڑھ رہے تھے نا تو وہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اس لیے بیٹھ کے مطالعہ کیا کریں، مسائل کے بارے میں آپ لوگ پڑھا کریں. جو فقی جو ایک عالم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اصل میں وہ دین اسلام کی ہی ٹیچنگز کے اوپر ہونے والے اٹیکس کو ہی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو ڈفرینسز کریٹ ہو جاتے ہیں، جو کنفلکٹنگ آرگومنٹس ہوتے ہیں، ان کو سالو کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آگے یہاں پہ بتایا گیا ہے، اچھا یہاں پہ یہ ایک اور واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اس کو آپ لوگوں نے ذرا غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی آیا، اس کے سفید کپڑے تھے اور اس کے بڑے سیاہ بالکل بال تھے، اور اس کے چہرے پہ کوئی سفر کے نشانات وغیرہ موجود نہیں، یعنی کہ دیکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ لمبا سفر کر کے آیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی ان کو پہچان نہیں سکا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھ دیے، جیسے ہم لوگ وہ اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے. تو بیٹھ کے تو وہ فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم نے اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خدا کے رسول ہیں، ٹھیک ہے. اور تمہیں عبادت یعنی کہ نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا چاہیے اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے، وہ جو آدمی آیا تھا وہ کہنے لگا کہ بالکل آپ نے سچ کہا. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ ہم سارے حیران ہو گئے کہ یہ ایک آدمی آیا، اس نے سوال کرنے کے بعد ڈکلیئر کر رہا ہے کہ آپ نے بالکل سچ کہا. پھر وہ کہنے لگے، دوبارہ سے سوال پوچھنے لگے کہ آپ مجھے فیتھ یعنی کہ ایمان کے بارے میں بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے اس پر، اور آخری دن پر، اور اس بات کا بھی بات پر بھی جو ہے وہ ایمان رکھنا کہ چاہے اچھائی ہو یا چاہے برائی ہو، اس کا جو ہے نا وہ بدلہ دیا جائے گا. دوبارہ سے اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان یعنی کہ اچھے کام ہوتے کیا ہیں، احسن کام کیا ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. ایسے کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تم نہیں امیجن کر سکتے تو یہ امیجن کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بتانے والا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے اس کی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ جو آیا ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، لونڈی جو ہوتی ہے، عرب میں تو لونڈی کہا جاتا ہے نا. لونڈی کیا کرے گی، اپنی مالکن کو جنے گی، ٹھیک ہے. اور جو لوگ ننگے پاؤں بالکل غریب ہوتے ہیں، بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے. پھر وہ آدمی جو ہے وہ چلا گیا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں جو ہے نا انتظار کرتا رہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مجھ سے کہ تم جانتے ہو عمر کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت جبرائیل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں نمودار ہوئے تھے. اس کے بعد آگے اسلام کے پلرز کے بارے میں بتایا گیا. 5 پلرز ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، آپ بچپن میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کلمہ طیبہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج ہے. یہ 5 ہمارے پلرز ہوتے ہیں. ایمان کے آرٹیکلز کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم نے اوپر حدیث پڑھی ہے اس میں ہمیں ایمان کے آرٹیکلز کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ آرٹیکلز کیا ہیں؟
اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی الہامی جو کتابیں ہوتی ہیں اس پر ایمان، اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ایمان لے کے آنا۔ اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ایسے کریں جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو یوں کریں کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈومز ڈے کے سائنس، یعنی کہ قیامت کی کیا سائن ہے وہ بھی یہاں پہ بتائے گئے ہیں، یعنی کہ یہ تب ہوگا کہ جب ایک جو ایک غلام ہے، غلام عورت، وہ اپنے ہی مالک کو جو ہے وہ جنم دے گی۔ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جو بچے ہوں گے نا وہ اپنے ہی پیرنٹس کو غلام بنا دیں گے۔ اور دوسری نشانی ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ غریب ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگز کے بنانے پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مقابلہ کریں گے، اور آج کل آپ لوگ دیکھیں تو ہو بھی یہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 11۔ اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہزاروں لاکھوں ڈھیروں اربوں خربوں خوشیوں سے نوازے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔